अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअ वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद, हम आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं इस न्यू सीरीज़ ऑफ अक़ीदा। इसमें हम जो है वो एक मुख्तसर लेकिन जामे और इसके मुअल्लिफ़ बड़ी ही अज़ीम शख्सियत शेख़ुल इस्लाम अहमद इब्न अब्दुल हलीम बिन अब्दुस्सलाम इब्न तैमिय्यह रहमहुल्लाह, इनकी तालीफ़ अक़ीदा वासितिया इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे और इसकी जहाँ वज़ाहत होगी वहाँ पे मुख्तसर सी वज़ाहत करने की कोशिश करेंगे। किताब को स्टार्ट करने से पहले कुछ तमहीदी बातें आपके सामने ज़िक्र करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये जो अक़ीदा है, अक़ीदे का जो इल्म है, इसमें इंसान क्या पढ़ता है। अक़ीदे के इल्म में अक़ीदे का जो सब्जेक्ट है वो मारिफत इलाही है, अल्लाह की मारिफत है। सबसे पहले ईमान बिल्लाह, जो कि अरकान सित्ता में से एक रुकन है। अरकान सित्ता 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ जो कि हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम में वारिद हुए हैं। अक़ीदे का मौजू भी यही है और इंशाअल्लाह हम इस किताब में भी, जैसे कि आगे आएगा, इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए खुसूसन ईमान बिल्लाह और अल्लाह पर ईमान लाना और इसमें जो अस्मा सिफ़ात का जो टॉपिक है उस पर थोड़ा सा तफसील होगी, क्योंकि अक्सर जो जिदाल और बातिल नज़रियात और अफ़कार जहाँ दाखिल हुए हैं वो इसी बाब में हुए हैं। तो इस अक़ीदे का जो मौजू है वो अरकान सित्ता हैं। ईमान बिल्लाह व बिमलाइकतिही व रसूलिही व कुतुबिही, अल्लाह पर ईमान, मलाइका पर ईमान, रसूलों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान, तकदीर पर ईमान, खैर या शर, ये 6 अरकान सित्ता इसके बारे में, यानी ये अक़ीदे का मौजू है। तो बुनियादी तौर पर अक़ीदे यानी एक किसी सब्जेक्ट की अहमियत पहचाना जाता है इस तरीके से कि जो उसमें पढ़ा जा रहा है। मिसाल के तौर पर तफसीर जो है, तफसीर का जो मौजू है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो फ़हमु मुराद कलामिल्लाह, अल्लाह के कलाम की जो मुराद है उसका फ़हम हासिल करना। अब अल्लाह का कलाम तमाम कलाम पर फ़ौक़ियत रखता है, अल्लाह के कलाम की कोई मिसाल ही नहीं है। तो अल्लाह का कलाम चूँकि ये इल्म तफसीर का एक मौजू है, तो लिहाजा तफसीर का इल्म भी, इसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है क्योंकि उसका मौजू बड़ा अजीम है। तो अक़ीदे का जो इल्म है इसमें मारिफत इलाही है, अल्लाह की ज़ात की मारिफत है, अल्लाह की अस्मा सिफ़ात की मारिफत है, अल्लाह के वजूद की मारिफत है, अल्लाह की तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की मारिफत है। तो इसलिए इसके सब्जेक्ट और उसके मौजू की वजह से इसकी अहमियत और भी मज़ीद हमारे सामने नज़र आती है और बढ़ जाती है। तो अक़ीदे का इल्म जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि अक़ीदा हम क्यों इल्म हासिल करें, बस कुरान हदीस पढ़ें, कुरान में अक़ीदा भी मौजूद है और दीगर उलूम भी मौजूद है, तो इंसान को चाहिए कि कुरान पढ़ना चाहिए। तो अव्वलन तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा हदीस से कि नबी अलैहिस्सलाम का मनहज क्या था और सहाबा का मनहज क्या था जब वो इल्म हासिल किया करते थे। जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम बच्चे थे, हम छोटे थे, जवान थे और हम खेलने की उम्र थी हमारी। हम क्या करते थे, हम इल्म कैसे हासिल करते थे, कुन्ना नतअल्लमुल ईमान क़ब्लल कुरान, हम ईमानियात को कुरान से पहले सीखा करते थे, फिर हम कुरान सीखते थे और हम नतीजे में ईमान में मज़ीद बढ़ जाते थे। तो ये इल्म का मनहज है, यानी ये कौन सा ईमानियात हैं जो कि कुरान से पहले सीखी जा रही हैं, ये अक़ीदे का इल्म है। ये बुनियादी अक़ीदे में ईमानियात ही, जैसा आपको अभी ज़िक्र किया कि बुनियादी जो अरकान सित्ता जो ईमानियात हैं ये अक़ीदे में पढ़ाई जाती हैं और पढ़ी जाती हैं। तो सहाबा का तरीका तो ये था कि वो पहले अक़ीदे का इल्म हासिल करते, ईमानियात को अपने दिल में स्ट्रॉन्ग करते थे, मजबूत करते थे, और फिर इसके बाद जब वो कुरान पढ़ते थे तो मज़ीद उनके ईमान मज़ीद बढ़ जाता था। तो ये सहाबा और नबी अलैहिस्सलाम का मनहज था, तरीका था।
پہلا جواب تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ کوئی قرآن حدیث سے علیحدہ علم نہیں ہے. یعنی جو علم العقیدہ ہے یہ قرآن حدیث سے علیحدہ علم نہیں ہے کہ یوں کہا جائے کہ بھئی قرآن پڑھیں عقیدہ نہ پڑھیں، یا قرآن میں ٹائم سپینڈ کریں عقیدے میں ٹائم سپینڈ نہ کریں. یہ کوئی الگ علم نہیں ہے. یہ جو عقیدہ ہے یہ قرآن حدیث کا ہی علم ہے. یہ ایک طریقے سے آرگنائز وے ہے، یعنی ایک علماء نے اس کو آرگنائز کیا ہوا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ ہم احادیث پڑھتے ہیں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ابن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، یہ جو ہم حدیث کی کتابیں اس میں جو حدیثیں پڑھتے ہیں، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سیکوینس کے ساتھ بیٹھ کے صحابہ کو حدیثیں سکھائی؟ مثال کے طور پر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب الطہارہ اور پھر طہارت سے متعلق جتنی حدیث ہیں وہ بتائیں، یا کتاب الصلاۃ اور پھر نماز سے متعلق جتنی حدیث ہیں صحابہ کو وہ بتائیں؟ اسی سیکوینس میں چلتا ہے؟ نہیں. یہ تو جتنی احادیث ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ترتیب اس سیکوینس کے ساتھ نہیں سکھائی، بلکہ یہ تو مؤلفین نے، امام بخاری نے، امام ابو داؤد نے، یہ اس طرح سے ترتیب اور کیٹیگرائزیشن کی ہے. کیونکہ یہ پڑھنے والے کے لیے، اس کے فہم کے لیے اس میں آسانی پیدا ہو جائے، یعنی پڑھنے پڑھانے میں آسانی ہو جاتی ہے. اس لیے یہ کیٹیگرائزیشن اور یہ آرگنائزیشن کی جاتی ہے علوم میں. تو یہ علوم میں جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ایک طریقے سے کیٹیگرائزیشن ہے. تو یہ عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں عقائد سے متعلق جتنی آیات اور احادیث وارد ہوئی ہیں اس کا اسٹڈی کا نام عقیدہ ہے. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے، بلکہ عقیدے سے لا علمی کی دلالت ہے کہ جو یہ شخص کہتا ہے کہ عقیدے کو نہ پڑھو بلکہ قرآن اور حدیث کو پڑھو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ عقیدہ واسطیہ ہے، اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے، اور یہ سلفی عقیدے میں بنیادی حیثیت ہے. اب یہ سلفی عقیدہ ہوتا کیا ہے؟ یہ عقیدہ سلفی یعنی تقریباً یہ تمام مدارس میں پڑھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ تم سلفی عقیدہ پڑھاتے ہو اس سے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے، تو فرقہ ہوتا ہے، اور اس سے مسلمان گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، تم لوگوں کو مسلمانوں کو الگ کر دیتے ہو، فرقوں میں بانٹ دیتے ہو سلفی عقیدہ پڑھ کے. تو اس غلط فہمی کا بھی میں چاہوں گا کہ ازالہ ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سلفی عقیدہ ہے یہ ہر مسلمان کو پڑھنا تو اولاً ضروری ہے بنیادی طور پر. کیونکہ یہ قرآن حدیث ہے. اور یہ جو سلفی عقیدہ ہے یہ بنیادی طور پر کوئی میرا اور آپ کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ سے اور تابعین سے، تبع تابعین سے، یہ ایک پوری چین آف نریشن کے ساتھ یہ عقیدہ ٹرانسمٹ ہوا ہے اور یہ منقول ہے. تو یہ بنیادی سا، سمپل سا، سادہ سا صحابہ کا عقیدہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں یہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک اور جگہ یہ بات لکھی ہے اپنے عقیدہ واسطیہ کے بارے میں. یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو کہ بہت سی کتابوں کے مؤلف ہیں، تمام تالیفات میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو مخالفین کو چیلنج دیا وہ اس کتاب کے ذریعے دیا. اور وہ چیلنج کیا دیا وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ وَقُلْتُ مرات، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ قد امحلت کل من خالفنی فی شیء منہا، کہ میں ہر اپنے مخالفین کو مہلت دیتا ہوں، ان کو ٹائم دیتا ہوں کہ جو کچھ بھی اس عقیدہ واسطیہ میں ہے میں چیلنج دیتا ہوں 3 سال کا. فَإِن جَاءَ بِحَرْفٍ واحد، اگر کوئی ایک حرف بھی لے آتا ہے ان احد من القرون الثلاثہ، 3 بہترین ادوار میں سے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، صحابہ کا دور اور تابعین کا دور، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ یہ بہترین دور ہیں، کہ حیث قال خیر القرون القرن الذی بعثت فیہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قرون ثلاثہ کے بارے میں کہا کہ سب سے بہترین دور وہ دور ہے جس میں مجھے بھیجا گیا، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو اس کے بعد آئے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جو اس کے بعد آئے، یعنی صحابہ کا دور اور تابعین کا دور. تو میں کیا کرتا ہوں، میں جو ہے وہ قد امحلت کل من خالفنی فی شیء منہا، کہ جو بھی عقیدہ واسطیہ میں ہے میں اپنے مخالفین کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ وہ کوئی بھی ایک حرف لے آئے. کہاں سے لے آئے؟ کوئی بھی ایک سٹیٹمنٹ لے آئے، کوئی بھی ایک دعویٰ لے آئے ان قرون ثلاثہ کے ادوار میں سے، یخالف ما ذکرتہ، جو مخالفت کرے، یعنی قرون ثلاثہ میں سے کوئی بھی ایسا عقیدہ لے آئے جو مخالفت کرے، کانٹراڈکٹ کرے جو عقیدہ واسطیہ میں نے لکھا ہے، فانا ارجع عن ذلک، تو میں اس سے رجوع کرنے کو تیار ہوں. میں 3 سال تک مہلت دیتا ہوں، 3 سال تک مہلت دیتا ہوں کہ کوئی بھی، یعنی
صحابہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تابعین سے کوئی بھی عقیدہ ایسا لیا ہے جو عقیدہ واسطیہ کے مخالف ہو، میں اس سے رجوع کرنے کو تیار ہوں. یعنی چیلنج دیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عقیدہ واسطیہ کے ذریعے. تو اس سے ہمیں جو ہے وہ عقیدہ واسطیہ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. یعنی ایک تو یہ پتہ چلتا ہے یہ عقیدہ سلفیہ ہے، اور ابھی تک کسی نے بھی کوئی بھی عقیدہ واسطیہ کو چیلنج نہیں کر سکا. کیوں کرے گا؟ کیونکہ قرآن حدیث سے اخذ شدہ اور صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ ہے. تو یہ جو عقیدہ سلفیہ ہے، یہ جو سلفی عقیدہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں کتاب التوحید کی صورت میں، کشف الشبہات کی صورت میں، ثلاثۃ الاصول وادلتھا کی صورت میں، القواعد الاربع کی صورت میں، عقیدہ طحاویہ کی صورت میں، اور یہ جو عقیدہ واسطیہ کی صورت میں، یہ جو سلفی عقائد ہیں یہ ہر مسلمان کو پڑھنے چاہیے. اور یہ کوئی مسلمانوں میں کوئی تفرقہ یا مسلمانوں میں فرقہ بندی کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ اس کو کہتے ہیں حق اور باطل میں تفریق. اس کو یعنی حق اور حق میں تفریق، جب حق اور حق آپس میں بٹ جائے نا، اور گروہوں میں جو ہے وہ بٹ جائے، اس کو کہتے ہیں فرقہ واریت. لیکن جب حق اور باطل الگ الگ ہو جائیں، نمایاں ہو جائیں، حق اور باطل میں تفریق ہو جائے، تو اس کو جو ہے وہ حق کا اسٹیبلش ہونا اور باطل کا جاء الحق وزحق الباطل کہا جاتا ہے، کہ حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ مٹ گیا. تو عقیدہ سلفی عقیدہ جو ہے وہ جاء الحق وزحق الباطل کا فریضہ انجام دیتا ہے، نہ کہ حق اور حق میں تفریق کرتا ہے. حق اور حق میں تفریق اور جو اس میں جو گروہ بندی اور حزبیت کا شکار ہونا ہے، یہ مذموم ہے، یہ قابل مذمت ہے. لیکن حق اور باطل میں تفریق، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب کلمہ توحید کی دعوت لے کے آئے تو حق ایک طرف ہو گیا اور باطل ایک طرف ہو گیا. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انسانیت میں تفرقہ ہوگا، لیکن حق اور باطل اسٹیبلش ہوگا. تو جو سلفی عقیدہ ہے، سلفی عقیدہ یہ مسلمانوں کو جمع کرتا ہے، نہ کہ مسلمانوں کو دور کرتا ہے اور بانٹتا ہے. کیونکہ یہ جو سلفی عقیدہ ہے یہ واحد عقیدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر مسلمان آپس میں جمع ہو سکتے ہیں. آج مسلمانوں کا یہ المیہ، یہ افسوس، ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان بٹے ہوئے ہیں، مسلمان گروہوں میں، فرقوں میں، مسالک میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہمیں افسوس ہوتا ہے. لیکن اس کا جو واحد حل ہے، ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو سلفی یعنی مسلمانوں کی اجتماعیت کب ہوگی، مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع کب ہوں گے، جب وہ اسی حق کی بنیاد پر ہوں گے. وہ حق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے، وہ حق جس کو صحابہ نے آگے پھیلایا، وہ حق جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، وہ حق جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین سے جہاد کیا، اور وہ حق سب سے بڑا حق لا الہ الا اللہ، جو کہ سلفی عقیدے کی بنیاد ہے، توحید. تو جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ زمین میں جو کچھ ہیں سب کے سب خرچ کر دیں، آپ ان کے دلوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے. ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے کہ جس نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. اب آپ مجھے بتائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اوس اور خزرج میں جو کہ صدیوں سے لڑائیاں چل رہی تھیں، آپس میں مخالفتیں چل رہی تھیں، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر دنیا کا تمام مال بھی خرچ کر دیتے، ان کے دل آپس میں جڑ نہیں سکتے تھے. دلوں کو آپس میں جوڑا ہے تو اس عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ نے جوڑا ہے. تو یہی جو دعویٰ سلفیہ ہے، جو عقیدہ سلفی ہے، سلفی عقیدہ ہے، وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو جوڑتا ہے، نہ کہ توڑتا ہے. لوگوں کو جوڑتا ہے. اب جوڑنے کے لیے ایک بنیاد ہوتی ہے. اگر کسی بھی قوم کو آپ نے یونائٹ کرنا ہے تو اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے. وہ بنیاد قومیت کی صورت میں ہو سکتی ہے، نسل کی صورت میں ہو سکتی ہے، کلچر کی صورت میں ہو سکتی ہے، حسب و نسب کی صورت میں ہو سکتی ہے، رنگ کی صورت میں ہو سکتی ہے، زبان کی صورت میں ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا یہ سب کے سب جو ہے وہ فالس یونٹی ہے، ڈسیپشن ہے، کوئی اجتماعیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ قرآن میں وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ بڑے ہی یونائٹڈ ہیں، بڑی اجتماعیت ہے ان کفار میں، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں. ان کے دلوں میں تفریق ہے. کیونکہ دلوں کو جو اکٹھا کر سکتی ہے نا، وہ عقیدہ توحید ہی ہے. تو یہ جو سلفی عقیدہ ہے، یہ وہ واحد بنیاد ہے کہ آج بھی سلفی اس
کی دعوت دے رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں اجتماعیت چاہتے ہو، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ چاہتے ہو جمع کرنا، تو اس دعوت توحید عقیدہ سلفیہ اسی پر جمع ہونا پڑے گا. اور اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچ کر دو تو اس مسلمان آپس میں جمع نہیں ہو سکتے سوائے اس چیز کے. تو یہ تو اس سوال کا جواب تھا کہ سلفی عقیدہ جو ہے وہ مسلمانوں میں کنفیوژنز اور تفرقہ پیدا کرتا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے. یہ وہ لا الہ الا اللہ کا بنیادی سا عقیدہ ہے جو مسلمانوں کو جمع کرتا ہے. اب رہی بات اس میں کچھ یہ کہ جو ہم عقیدہ واسطیہ پڑھ رہے ہیں، اس کا سبب تسمیہ کیا، یعنی اس کی جو عقیدہ واسطیہ جو نام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خود ہی رکھا ہے، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کی وجہ بھی خود ہی بتاتے ہیں اپنی دیگر کتب میں. فرماتے ہیں کہ واسط نامی جگہ سے جو ہے وہ ایک قاضی آئے رضی الدین الواسطی کے نام سے، وہ وہاں کے قاضیوں میں سے ایک قاضی تھے، اور انہوں نے بڑا اصرار کیا شیخ الاسلام سے کہ آپ ہمارے لیے ہمارے جگہ پر ہمارے ہاں جو ہے وہ بڑا عقیدے میں انتشار اور کنفیوژنز ہیں اور باطل نظریات اور افکار جو ہیں وہ رائج ہیں، تو آپ جو ہے ہمارے لیے کچھ مختصر سی ایک کتاب لکھ دیں جس میں آپ ہمارے لیے عقیدہ جو ہے وہ تالیف فرما دیں، عقیدہ لکھ دیں، جو کہ ہم جس کو حفظ کر لیں اور یاد کر لیں، اور وہ ہمارے لیے ایک طریقے سے ایک صحیح عقیدے کے طور پر ہمارے دلوں میں جو ہے وہ راسخ ہو جائے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیگر کتب موجود ہیں عقائد کے تعلق سے، آپ وہ لے لیں. لیکن پرزور اصرار کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عصر کے بعد جو ہے وہ ایک مجلس میں ہی اس کو، یعنی ایک ہی مجلس میں اس عقیدے کو لکھ دیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سلف صالحین ان نیک لوگوں کی برکات کیسی ہوتی تھیں کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ عقیدہ اپنے حافظے سے لکھا. ہمیں تو آج کتاب لکھنے کے لیے لائبریری جانا پڑتا ہے، فلاں اور فلاں کتب کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ جو ہے وہ اپنے حافظے سے کتابیں لکھا کرتے تھے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اتنی مختصر سے وقت میں انہوں نے کتاب لکھ دی، اور دیکھیں اس کتاب کو تلقی بالقبول کتنا حاصل ہے، یعنی ایکسیپٹنس کتنی ہے اس کتاب کی، کہ کتنی شروحات، کتنی ایکسپلینیشنز اس کتاب کی لکھی جا چکی ہیں، اور یہ سلفی مدارس میں تقریباً ہر سلفی مدارس میں یہ پڑھایا جاتا ہے، بنیادی حیثیت کا حامل ہے. دوسری خاصیت اس عقیدہ واسطیہ کی وہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تالیف ہے جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، بڑی شخصیت ہے، شیخ الاسلام کا لقب انہیں حاصل ہے، اور ان شخصیت کو بھی تلقی بالقبول حاصل ہے. یعنی یہ معروف ہیں علماء کے، اور شیخ الاسلام ان کو کہا جاتا ہے کہ جو تمام علوم میں مہارت رکھتے ہوں. تو شیخ الاسلام کا علم کا لیول اور ان کی جو تعریف ہے وہ ہم محتاج نہیں ہیں، ان کی جو شخصیت ہے کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عقائد کے باب میں یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے فلاسفہ، متکلمین اور جتنے بھی باطل ملحدین، زنادقہ، جتنے بھی باطل جنہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں عقائد کے تعلق سے باطل افکار اور نظریات کو داخل کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سب کی اصلاح کی، سب کا رد کیا. تو یہ وہ اسپیشلائز پرسن ہے عقیدے میں، اور بھی دیگر علوم میں بھی اسپیشل مطلب ایک خاصیت ہے ان کی، اور ان کا اپنا ایک مجتہد مطلق کی حیثیت ان کو حاصل ہے. لیکن عقائد کے باب میں آپ جانتے ہیں کہ بڑی اہمیت فلاسفہ، متکلمین اور جتنے بھی علم کلام اور یہ سارے ہیں جنہوں نے اسلامی عقائد میں انتشار پیدا کیا اور اسلامی عقائد میں باطل نظریات اور افکار داخل کیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سب کا ہی جو ہے وہ ایک طریقے سے آپریشن کہہ لیں اور سب کی اصلاح کا کام کیا، رد کا کام کیا. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے گویا کہ اپنے اتنے بحر العلوم ہونے کے باوجود، عقیدے میں اتنا علم ہونے کے بعد، انہوں نے ایک عقیدے کا خلاصہ اس میں جو ہے وہ عقیدہ واسطیہ میں پیش کیا. تو یہ ایک اس کی اہمیت جو ہے وہ ہمیں یہاں سے بھی پتہ چلتی ہے. اور دوسری خاصیت یہ بھی ہے عقیدہ واسطیہ کی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اس میں اصطلاحات کا استعمال کیا ہے وہ قرآن حدیث کی اصطلاح ہے. مثال کے طور پر وہ خود ہی بتاتے ہیں ایک جگہ کہ میں نے جو ہے وہ تعویل کی جگہ تحریف کا کلمہ استعمال کیا اس متن میں. اسی طرح میں نے جو ہے وہ تمثیل کا کلمہ تشبیہ کی جگہ استعمال کیا، کیونکہ تمثیل جو ہے وہ قرآنی کلمہ ہے، لیس کمثلہ شیء. میں انشاءاللہ جب یہ ہم پڑھیں گے عبارت تو انشاءاللہ اس وقت میں مزید تفصیل میں جاؤں گا. مقصد بتانا یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس متن میں عقیدہ واسطیہ میں قرآن حدیث کی اصطلاحات کا استعمال کیا ہے. کیونکہ یہ جو عقیدہ ہے، یہ عقیدے کی عموماً جو تالیفات ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہے.
ایک جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں تقریری انداز. یعنی تقریری انداز وہ ہوتا ہے کہ جس میں مثال کے طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کے وجود پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کی توحید پر ایمان لاتے ہیں, توحید الوہیت پر ایمان لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو اسماء صفات جو کہ قرآن اور حدیث میں موجود ہیں ہم اس کو ظاہر پر ایمان لاتے ہیں بغیر تکییف تمثیل وغیرہ کے. یہ جو انداز ہے نا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے, اس کو کہتے ہیں تقریری انداز. یعنی اس میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ سمپل لینگویج میں انڈورس کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. دوسرا جو انداز ہوتا ہے عقیدے کی کتب کا وہ رد کا انداز ہوتا ہے, جس میں مخالف, یعنی ایک تو آپ جو صحیح عقیدہ ہے وہ درج کرتے ہیں, اور پھر جو مخالفین کے اعتراضات ہیں, مخالفین کے شبہات, مثال کے طور پر ہمارا عقیدہ تقدیر کے بارے میں اہل سنہ کا یہ ہے, معتزلہ کا یہ ہے, اشاعرہ کا یہ ہے, ان کے دلائل یہ ہیں, ان کا رد یہ ہے. تو یہ جو رد والا انداز ہے اس میں عموماً جو ہے وہ قرآن حدیث کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے, لیکن اس کے علاوہ جو مخاطبین ہیں جن سے خطاب کیا جا رہا ہے, جن کا رد کیا جا رہا ہے, ان کی اصطلاحات بھی استعمال کی جاتی ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقیدے کی کتب یا عقیدے کی تالیفات کی عموماً دو انداز ہیں. ایک تقریری انداز ہے, اس میں قرآن حدیث کی اصطلاحات ہی ذکر کی جاتی ہیں. کیونکہ اس میں آپ رد نہیں کر رہے ہوتے کہ آپ مخاطبین کی اصطلاحات کو مد نظر رکھیں اور اس کی رعایت کریں اور اس کو استعمال کریں. کیونکہ مخاطبین جن سے آپ خطاب کر رہے ہیں, جن کا آپ رد کر رہے ہیں, ان کی اصطلاحات تو تب آپ استعمال کریں گے نا جب آپ ان سے مخاطب ہوں گے. تو تقریری اعتقاد میں عموماً جو ہے وہ قرآن حدیث کی اصطلاحی استعمال کی جاتی ہے. اگرچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مخالفین گروہوں سے, مثال کے طور پر اسماء صفات کے باب میں جہمیہ اور اسی طرح تقدیر کے باب میں قدریہ, ان فرقوں سے ڈرایا ہے اور تحذیر کی ہے کہ یہ ان کا غلط عقیدہ ہے. لیکن بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ انداز یہاں پر تقریری انداز ہے, اور جی ہاں مخالفین کو بھی پیش کیا ہے لیکن رد کے انداز میں ایک طریقے سے, یعنی تفصیلی رد نہیں ہے. تو جو دوسرا انداز ہے عقیدے کی کتب کا جس میں رد کا انداز ہوتا ہے, اس میں آپ مخاطبین کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. جب مخاطبین کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں, یعنی ان کی اصطلاح میں آپ ان کو سمجھاتے ہیں, ان کا رد کرتے ہیں, تو یہ ایک مصلحت کی تحت ہوتا ہے. تو یہاں سے آپ اگرچہ قرآن حدیث کی اصطلاحات سے عدول کرتے ہیں, اس سے آپ ہٹتے ہیں, لیکن لا مشحۃ فی الاصطلاحات میں, یعنی جو ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ ہیں عقیدہ طحاویہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ مخاطبین کی اصطلاح میں, یعنی سلف صالحین اس لیے متکلمین اور فلاسفہ وغیرہ پر رد نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اصطلاحات جدیدہ تھیں, اور ان سے ان کی قوم میں, یعنی ان کی جو اصطلاحات تھی اس میں باطل بھی تھا اور شبہات بھی تھے, اس لیے ان کی اصطلاحات جو ہے وہ استعمال کرنے سے منع کرتے تھے. لیکن اگر اصطلاحات کلیئر ہوں اور مخاطبین کی اصطلاحات ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو ان کی قوم میں, یعنی جس قوم سے آپ مخاطب ہیں اس کو اس کی قوم میں جو ہے وہ مخاطب کریں اور ان کی اصطلاحات کو استعمال کریں. یہ مثال کے طور پر ایک مثال دے کے میں یہ بات سمجھاتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک ایتھیسٹ ہے جو کہ اللہ کے وجود پر ایمان نہیں رکھتا, تو قرآن میں جو اللہ کے وجود کے دلائل موجود ہیں, جی ہاں موجود ہیں, آپ قرآن کی آیت اس کو نہیں سنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ وہ, تو آپ کیا کریں گے, آپ قرآن کی جو آیت جس میں اللہ کے وجود کے دلائل ہیں, آپ وہی منہج استعمال کریں گے, وہی میسج اور وہی کانٹینٹ استعمال کریں گے, لیکن آپ اس کو جو پریزنٹ کریں گے وہ اس کی اپنی اصطلاح میں پریزنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے منہج, یہ ہے سلفی منہج, اور یہ ہے سلفی طریقہ استدلال کے, اور یہ طریقہ جو عقیدہ, یہ جو رد کا انداز ہے وہ یہی ہے کہ آپ قرآن حدیث کا ہی استدلال لیں گے, میسج اور کانٹینٹ قرآن حدیث کا ہی لیں گے, لیکن آپ مخالفین کے سامنے پریزنٹ ایسے کریں گے جو ان کو سمجھ میں آئے, جو ان کی اصطلاحات ہوں. تو یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ بتائیے رہا تھا. عقیدہ واسطیہ کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے غالباً اس میں قرآن حدیث کا استعمال کیا ہے, قرآن حدیث کی اصطلاحات کا استعمال کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تقریری انداز ہے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں بڑی ہی, ان کی جو عبارت ہے اور جو عربی ہے بڑی ہی سہل اور سمپل ہے, اس میں کوئی بہت زیادہ پیچیدگی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلامی عقیدے میں کوئی کمپلیکس عقیدہ ہے نہیں. اسلامی عقیدہ جو ہے وہ بہت سمپل اور سادہ سا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام سب کے لیے ہے نا, ہر طبقے کے لیے, صرف انٹلیکچوئلس کے لیے تو نہیں ہے بلکہ ہر طبقے کے لیے. تو
جو اسلامی عقیدہ ہے بڑا سمپل ہے اور سادہ ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اس کتاب میں جو انداز استعمال کیا ہے بڑا سمپل اور سادہ ہے. ایک اور بات جو عقیدہ واسطیہ کی خاصیت ہے اور وہی ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو نصوص پیش کیے ہیں اس متن میں وہ آپ دیکھیں گے کافی زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرنے میں. اور یہ بنیادی فرق ہے ایک سلفی عقیدے میں اور ایک اہل البدع کے عقیدے میں. سلفی عقیدے کی آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے آپ کو قرآن حدیث سے استدلال ملے گا, نصوص ملیں گی. لیکن آپ اہل البدع کے عقیدے کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے تو اس میں عقلیات اور قیل و قول اور فلاں یہ کا فلاں یہ کا, عقلی دلیل یہ ہے, فلسفہ, علم کلام, منطق, یہ ساری چیزیں ملیں گی. تو ڈھونڈنے سے بھی آپ کو نصوص نہیں ملیں گی, یا مثال کے طور پہ بہت کم قرآن حدیث, اور کئی حدیث ہوگی تو وہ بھی ضعیف ہوگی یا موضوع ہوگی. تو یہ سلفی عقیدے کی بنیادی پہچان ہے کہ سلفی عقیدے کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں قرآن حدیث جو ہیں وہ بے شمار ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کو ریپ اپ کرتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم متن کو سٹارٹ کریں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.